अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालबात। हम सूरह नूर के टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तो आज हम अपनी टॉपिक जो है आदाब मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को पढ़ेंगे सूरह नूर के हवाले से। और बिलअमूम कुरान मजीद में बहुत सी आयात करीमा ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के आदाब और असूल जो हैं वो बयान फरमाए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के आदाब और उनका एहतराम जो है वो क्यों ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मोहसिन इंसानियत के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो है वो कोई आम शख्स की नहीं है, बल्कि तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सरदार और फिर इस कायनात के सबसे बड़े मुअल्लिम और तमाम शुबहाजात में मुकम्मल रहनुमा के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे सामने मौजूद है। और फिर इंसानियत को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाने वाले और अल्लाह ताला के दीन को, इस्लाम को तमाम दुनिया में, कायनात में फैलाने वाले। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो है वो हर किस्म के शक और नक्स से बालातर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तमाम जुमला औसाफ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के अल्लाह ताला ने जो है वदियत कर दिए हैं। और फिर अल्लाह ताला जो इस कायनात की खालिक है, मालिक है और माबूद है, माबूद यकता है, वहदहु ला शरीक है, तो उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को मद्देनज़र रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के आदाब जो हैं वो मुकर्रर किए हैं। किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल के आदाब के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कदम उठा सके। और ये आदाब जो हैं क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बरकरार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उस दौर के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और दीगर मज़ाहिब के आने वाले लोगों के लिए मुकर्रर किए गए थे, बल्कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है ऊंची आवाज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करने से बाज रहेंगे। और किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के आदाब को जो है वो पामाल कर सके। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इम्तियाज़ी शान हासिल है इस कायनात में, अल्लाह ताला के बाद तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सरदार हैं और कायनात में सबसे अफजल तरीन इंसान भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो हस्ती पाक के अल्लाह ताला ये फरमाता है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। और फिर ये कि या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। और आपकी शान क्या है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि वो नबी हाइशे नफ्स से कलाम नहीं करते, बल्कि आप सल्लम की हर बात वही इलाही पे मबनी होती है। तो जिस तरह से अल्लाह की इताअत ज़रूरी है, उसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी ज़रूरी है। और अल्लाह से मोहब्बत जो है वो ईमान का तकाज़ा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी ईमान का तकाज़ा है। और इसके बग़ैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे किस चीज़ का तकाज़ा करती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के आदाब को मलहूज़े खातिर रखें। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी छोटी सी बात
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کسی طرح سے بھی کمی کا باعث بنے وہ ہمارے شایان شان نہیں، وہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے اور ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، آپ کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر حاوی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب جو ہیں وہ واضح طور پہ بیان فرما دیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 62 میں فرمایا گیا کہ انما المؤمنون الذین، بے شک مومنین وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ، جب وہ ان کے ساتھ جو ہے کسی اہم کام پہ جمع ہوتے ہیں، لم یذهبوا، تو وہ نہیں جاتے اس وقت تک، حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، تو یہی لوگ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کی پرکھ کس طرح سے کی گئی، ان کی 3 علامات جو ہیں بیان کی گئیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بلا اجازت اٹھ کر نہیں جاتے۔ آخری بات دراصل پہلی دونوں باتوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی جامع کام کے لیے، مشورے کے لیے، حکم دینے کے لیے بلاتے ہیں تو وہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اہم کام کے لیے اجازت طلب کیے بغیر وہاں سے نہیں جاتے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا احترام جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو ان کا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور جب وہ کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کرے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، تو ان میں سے جس کو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہیں، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کل میں سے ہے کہ جب صحابہ کرام اجازت طلب کریں تو جس کو آپ چاہیں اس کو اجازت دیں، جس کو نہ چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں، اور ان کے لیے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں۔ اول تو یہ ہے کہ اجازت طلب نہ کی جائے، اگر طلب کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان میں سے جس کو چاہے جانے کی اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا طریقہ جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے جس سے لوگ یا 2 انسان آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان کے خلاف ہے۔ تو قرآن میں کہا گیا کہ لا تجعلوا، سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضکم بعضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو آنکھ بچا کر کسی کی اوٹ میں کھسک جاتے ہیں۔
پھر جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانتے انہیں ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی مصیبت نہ آن پڑے یا آخرت میں دردناک عذاب ان کو نہ گھیر لے۔ دعا کے معنی بلانے کے بھی ہیں اور پکارنے کے بھی ہیں۔ دعا الرسول کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا یا دعا کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لحاظ سے ان مختلف معنوں میں آیت کے 3 مطلب جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام آدمیوں میں سے کسی کے بلانے کی طرح مت سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور محسن انسانیت ہیں، اس لیے یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ دوسرا کوئی بلائے تو تم نہ جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں تو تم تھوڑی سی بھی تنگی محسوس نہ کرو، ورنہ تمہارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو خوش دلی سے آنا ہوگا، اور پھر یہ کہ بلا اجازت چلے جانا جو ہے وہ حرام ہوگا، تمہارے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بلانے کے آداب۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بے عقل ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد کہہ کر پکارنا شروع کر دیتے۔ اس پر انہیں تنبیہ کی گئی، سرزنش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے یہ منافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کر پکارا جائے۔ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ ایک روز عین دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر زور زور سے چلانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں، دیکھو ہماری تعریف زینت کا باعث ہے اور ہماری مذمت موجب عیب ہے۔ اس غیر شریفانہ اور بے ادبانہ انداز کے مقابلے میں انہیں یہ شائستگی سکھائی گئی کہ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتھک مصروفیات کے بعد آرام فرما رہے ہوں، لیکن اگر تمہیں مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا پڑ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے نہ پکارو اور نہ ہی بلند آواز سے پکارو، بلکہ ادب کے ساتھ، احترام سے ساتھ دبی ہوئی آواز میں یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر آواز دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں دعوت دی۔ کھانا کھا چکنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے لیے تیار ہوئے مگر کچھ لوگ پھر بھی بیٹھے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو دیکھا ابھی بھی 3 حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ پھر جب وہ چلے گئے تو میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں، نہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ پھر یہ کہ پیش قدمی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کے سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیات بھی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو، اس کے مختلف مفاہیم مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان سنو تو اسے بسر و چشم قبول کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے باتیں نہ کرو، جو کچھ فرمائیں پوری توجہ سے سنو، ساتھ ساتھ باتیں نہ کرو، یکسوئی دل جمعی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو۔ تو آج بھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کے ارشادات سنائے جا رہے ہوں، تو یہ حکم آج بھی ویسے ہی قابل عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا حکم دے اسی پر عمل کرو، اس میں اپنی طرف سے اضافے نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ساتھ خواہاں اپنی رائے کو شامل نہ کرو۔ اور پھر یہ کہ آداب مجلس میں جو سورہ حجرات میں دوسری آیت کریمہ میں بیان کیے گئے کہ عامیانہ انداز تخاطب جو ہے اس کو اختیار نہ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اور نہ ہی ایسے اونچی آواز سے بات کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور ہی نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ مجلس نبوی میں کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آ ہی جاتی تو سرگوشی کے انداز سے کان میں بات کرتے کہ بڑی مشکل سے دوسرے کو سنائی دیتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھ سکتے تھے۔ اس سلسلے میں احتیاط کا دامن چھوڑنے کی یہ سزا سنائی گئی ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے اجر: ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ پھر سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں فرمایا گیا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آداب مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسا نہ ہو کہ فتنے میں گرفتار ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب جو ہے وہ نہ آ جائے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایک طرف لاہ دارین کی ضمانت قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول جو ہے اس کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کی عدم اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب مجلس میں، شان اقدس میں کوئی ہلکی سی گستاخی جو ہے وہ بھی ایمان کے ضیاع کا باعث اور آخرت میں اور دنیا میں اور آخرت میں ناکامی کا ذریعہ بن جائے گی۔ جو کوئی ہدایت کے واضح ہو چکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی اجتماعی راہ سے ہٹ کر کوئی نئی راہ نکالے گا تو ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے جدھر کا وہ ارادہ کرتا ہے، اور ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ جہنم لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور موجودہ دور میں ہم جو ہے نعوذ باللہ اس طرح کی بہت سے جو ہے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں کہ فرقہ پرستی کے دوران لوگ اپنے اپنے فرقے کے عقائد پر زور دیتے ہوئے بعض اوقات اپنی زبانیں جو ہیں اتنی بلند کر لیتے ہیں، اپنی آوازیں، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے جو ہے منافی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گستاخی کا موجب بنتے ہیں۔ یہ حکم جو ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک باقی رہے گا۔ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے روضہ اقدس پر جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو وہ اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے زیادہ بلند کرے، یا اپنی کوئی دوسری گفتگو جو ہے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت جو ہے وہ شروع کر لے تو گویا یہ بھی آداب مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی کوتاہی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے، ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔